अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग ने खलीजी रियासतों को गैर मुतवक्के तौर पर फ्रंट लाइन पर ला खड़ा किया है। ईरान ने अमरीका और इसराइल पर हमलों के जवाब में अरब मुल्कों पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दागे हैं। बज़ाहिर इन हमलों का बुनियादी हदफ अमरीकी फौजी अड्डे हैं, मगर तवानाई के बुनियादी ढांचे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आ रहे हैं। सवाल यह है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है और क्या उसे इस हिकमत अमली से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ओमान में अमरीका के दर्जनों फौजी अड्डे और तनसीबात मौजूद हैं। कतर में अल उदैद एयरबेस अमरीका का बड़ा इलाकाई अड्डा है। इसी तरह बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5वां बड़ा बहरा तैनात है, जबकि सऊदी अरब और अमारात में फ़ज़ाई और लॉजिस्टिक तनसीबात कायम है। ईरान का अंदाज़ा है कि अगर इन अड्डों को निशाना बनाया जाए या कम अज़ कम खतरे में डाला जाए तो ये ममालिक वाशिंगटन पर दबाव डालेंगे कि जंग को महदूद किया जाए। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ज़्यादातर ईरानी मिसाइल्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह कर देते हैं। अलबत्ता गिरने वाला मलबा और ड्रोन हमले महदूद नौइयत का नुकसान ज़रूर पहुँचा रहे हैं, जिससे तेल और गैस की तनसीबात, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर खौफ व हिरास फैल रहा है। ईरान की हिकमत अमली का एक पहलू ये भी है कि खलीजी ममालिक के महफूज तिजारती और सयाहती मराकज़ के तासुर को तोड़ा जाए। ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात, जो खित्ते का सबसे बड़ा तिजारती और सयाहती मरकज़ है, उसके अदम इस्तेहकाम से बराह रास्त मुतासिर हो सकता है। 1991 में जब अमरीका ने इत्तेहादियों के साथ इराक पर हमला किया तो सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब और इसराइल पर मिसाइल दागे, मगर इमारात या बहरीन जैसे ममालिक बराह रास्त निशाना नहीं बने थे। मौजूदा सूरत हाल इस लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि खलीजी रियासतें खुद को गैर जानिबदार रखने की कोशिश के बावजूद इन हमलों की जद में आ रही हैं। माशी एतबार से ये हमले खलीजी ममालिक के लिए शदीद खतरा हैं। ये रियासतें अब सिर्फ तेल पर इन्हिसार नहीं कर रही, बल्कि सयाहत, गैर मुल्की सरमायाकारी, आलमी कंपनियों के इलाकाई दफातर और मालियाती खदमात को अपनी मईशत की बुनियाद बना चुकी हैं। अगर जंग तूल पकड़ती है तो सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल हो सकता है। इंश्योरेंस लागत बढ़ेगी, परवाजें मुतासिर होंगी और स्टॉक मार्केट्स दबाव में आ सकती हैं। सियासी तौर पर अगरचे यहाँ जमहूरी निज़ाम नहीं, मगर हुक्मरान तबका अपनी अवाम को माशी खुशहाली के जरिए मुतमईन ज़रूर रखता है। तवील अदम इस्तेहकाम क्या इस समाजी ताकत को कमज़ोर करेगा? ईरान के लिए हिकमत अमली इस वक्त दो-धारी तलवार है। एक तरफ वो खलीजी रियासतों को दबाव में लाकर अमरीका और इन ममालिक को अपनी ताकत का पैगाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ खतरा ये भी है कि कहीं खलीजी रियासतें बराह रास्त ईरान मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा न बन जाएं। यूँ वक्ती दबाव शायद पैदा हो, मगर क्या तवीलुल मुद्दती तन्हाई और इलाकाई महाजराई ईरान के लिए ज़्यादा महंगी साबित हो सकती है? इसी जाविये से इस जारी जंग की सिचुएशन को कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले, क्या ये आग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स तक महदूद रहेगी या खलीज की माशी और सियासी बुनियादों को भी अपनी लपेट में ले लेगी? ज़ैगम साहब, ज़्यादातर ईरानी मिसाइल जो हैं वो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम उनको तबाह भी कर रहे हैं, या यूँ कह लें या ईरान इस वक्त जो असल में जंग लड़ रहा है वो अस्करी ज़्यादा है, नफ्सियाती ज़्यादा दिखाई देती है, उसकी स्ट्रेटजी को कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, इस वक्त जो खित्ते का मुस्तकबिल है वो इस बात पे इन्हसार करता है कि ये जंग कितने अरसे चलेगी और इसका क्या नतीजा निकलेगा। ईरान जिस तरह से जंग कर रहा है उससे ये वाज़ेह होता है कि ईरान इस वक्त कल की बात सोच ही नहीं रहा। वो सिर्फ आज की जंग कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि उसको एक वजूदी ख़तरा है और उसने अपने आप को बरकरार रखना है, उसका जो निज़ाम है उसको बरकरार रखना है और जो भी कीमत देनी पड़ती है वो उसको देगा। ये है उसकी इस वक्त की पॉलिसी। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी एक दिफाई पॉलिसी बना रहा है और दिफाई पॉलिसी में किस तरह वो इन्हसार कर रहा है एयर पावर पे, ड्रोन्स पर, और उसके साथ साथ उसके पास जो कुछ भी मैसर है, मिसाइल्स पर भी। अब मईशत के हवाले से अगर आप देखें तो देखें जो खित्ते की मईशत है, एक तरफ तो वो पेट्रो डॉलर पे खड़ी है और उस पर असर पड़ना शुरू हो गया। कतर को आप देखें तो कतर की LNG इस वक्त बंद हो चुकी है दुनिया के लिए। UAE की तेल की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुकी है। सऊदीया की तेल की प्रोडक्शन कम हो चुकी है। लेकिन बात सिर्फ पेट्रो इकानमी की नहीं है, यहाँ पे बात इस पर भी है कि ये वो ममालिक हैं जिन्होंने बहुत कामयाबी से अपनी मईशत को डाइवर्सिफाई किया है, यानी तेल पर अपना इन्हसार इन्होंने कम किया है।
اور بڑے کمال طریقے سے کیا ہے. آپ گلف کے ممالک کو دیکھیے, خالی ان کی ایویشن کو دیکھیے کہ دنیا کی ٹاپ ایویشن ان لوگوں نے بنا لی, اور اس وقت لگتا ہے کہ دنیا میں کسی نے کہیں بھی جانا ہو وہ دبئی سے ہو کر جائے گا یا دوحہ سے ہو کر جائے گا. اس طریقے سے کامرس کا اور ٹریڈ کا انہوں نے اپنے آپ کو سینٹر بنا لیا. نئی ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی کا, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا, اے آئی کا اپنے آپ کو سینٹر بنا لیا, مینوفیکچرنگ کا اپنے آپ کو ہب بنا لیا. تو ابھی حالت یہ ہونے لگ گئی ہے کہ وہ خطہ جو اپنے آپ کو سوئٹزرلینڈ جیسا محفوظ سمجھنے لگا تھا, اور دنیا کا ہر انویسٹر یہ سمجھتا تھا کہ یہاں جانا, یہاں پہ پیسہ رکھنا, یہاں پہ انویسٹ کرنا, یہاں پہ گھر بنانا, فلیٹ بنانا, کچھ بھی بنانا ایسا ہے جیسے آپ ایشیا میں رہتے ہوئے, مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے. آپ کو وہی تحفظ ملے گا, وہی آزادی ملے گی. اور یہ سیکیورٹی کا ایلوژن, یہ تاثر ہی تھا جس کی وجہ سے دنیا بھر کا پیسہ, دنیا بھر کا ٹیلنٹ, دنیا بھر کا ٹریڈر اس کی طرف آ رہا تھا. اب وہی چیز خطرے میں پڑ گئی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مناظر ہیں, جس طریقے سے لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طریقے سے بڑے بڑے دنیا کے مہنگے ہوٹلوں میں رہنے والے, 5 سٹار 7 سٹار وہاں پہ ہوٹلوں میں رہنے والے, وہ نیچے پارکنگ لاٹ میں میٹریسز پر سو رہے ہیں, اور بغل میں انہوں نے اپنے وہ بیگ دبائے ہوئے ہیں جو کئی کئی کروڑ مالیت کے ہیں. درست, ٹھیک. تو کیا یہ نفسیاتی تاثر جلدی ختم ہو جائے گا؟ خاص طور پر اگر یہ جنگ تھوڑا سا طویل چلتی ہے, زیادہ نقصان ہوتا ہے, تو میرے خیال میں یہ تاثر جلدی نہیں جائے گا. اس پر تو اثر ضرور ہی پڑے گا, اور صرف ان پر اثر نہیں پڑے گا, بلکہ ان کی جو مرکزیت بن گئی ہے دنیا کی معیشت میں, علاقے کی معیشت میں, اس کی وجہ سے کم از کم نیئر اور مڈل ٹرم میں تو پوری دنیا کی جی ڈی پی پر انفلیشن پہ اثر پڑ سکتا ہے. آخر میں صرف 2 فکروں میں, اور سیاست میں جو اثر لوکل شاید سیاست میں, اندرونی سیاست میں تو نہیں پڑے گا, وہ مستحکم گورننس کا نظام ہے, لیکن بین الاقوامی جو تعلقات ہے, اس کی سیاست ہے, اس پہ ضرور اثرات مرتب ہوں گے. درست ہو گیا. شہزاد صاحب, طوالت تو یقیناً میٹر کرتی ہے کہ جنگ گھنٹوں میں ختم ہو, ہفتوں یا مہینوں میں, مگر یہ جو میزائل برسائے جا رہے ہیں, یا جس طریقے سے خلیجی ممالک پر بھی حملہ ایران سے کی طرف سے ہوا, یہ کیا امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی اسٹریٹجی کہی جائے, اس کا اثر ہوگا؟ یہ خطرناک ایڈونچر ہے کہ یہی ممالک یا خلیجی ریاستوں کو مکمل طور پر امریکہ کی طرف دھکیل دینا بھی ثابت ہو سکتا ہے. نے صحیح کہا کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان ملکوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ کو مجبور کریں کہ یہ حملے بند کر دیں. دیکھیے, ایران has nothing to lose. ایران جتنا اس وقت دب سکتا تھا, جتنی مار کھا رہا ہے یا اور اسے کھائے گا, اس سے زیادہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں. وہ بس غصے میں اپنے میزائل چلا سکتا ہے, اور وہ اسرائیل کی طرف چلائے یا کسی اور طرف چلائے, وہ ایک فرسٹریشن کا اس کا ہے. اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس جنگ کے بعد جب بھی یہ ختم ہوتی ہے, ایک ملک کے طور پہ اور ایک سویلائزیشن کے طور پہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے, اور جس حالت میں بھی ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو ایک ایرانی قوم کا حصہ اور ایران کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے دنیا کے لا سکے. تو اس کی تو یہی جیت ہوگی اور یہی کامیابی ہوگی. لیکن وہ کر کیا رہا ہے کہ وہ جو درد ہے, وہ جو پین ہے, جو اس وقت جس کو اس کے اوپر گر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے, وہ اس کو پھیلا رہا ہے خطے کے اندر. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. یعنی وہ کب تک پھیلائے گا, کیوں پھیلائے گا, کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو سیاسی نظام ہے, جو ان کا معاشرتی نظام ہے, اس کو تہس نہس کر دیا جائے ان خلیجی ممالک کا؟ ہرگز نہیں. میرا نہیں خیال کہ اتنی گہری سوچ رکھ کے یہ کام کر رہا ہے. البتہ جو معاشی تکلیف ہے, جس کا اس کو یہ پتا ہے کہ ان تمام ممالک کو بہت زیادہ احساس ہوگا, اس کو اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ وہ مل کے ساتھ میزائلوں کا اثر, باقی جو ڈرونز کا یہ اثر جو ہے, وہ اس کو کسی طریقے سے مجبور کریں کہ آپ امریکہ کو بولیں کہ جی بس اب ان کی بھی ہمت جواب دے چکی ہے. جو کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, مجھے نہیں معلوم. لیکن اس میں کچھ اور تھوڑا سا ایک پہلو اور بھی ہے. مثال کے طور پہ, کیا جو اس وقت تھوڑا اسٹڈی کرنا چاہیے ٹرمپ کی حالت اس وقت امریکہ میں جو ہے. ٹرمپ کو سوالات بار بار پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ جنگ کیوں کی یا کیوں چھیڑی, ہم اس جنگ میں کیوں ہیں, اور خاص طور پر چونکہ کوئی بڑے کلیئر اس وقت آبجیکٹیوز نہیں مل پا رہے امریکہ کو, تو ان کو اب خطرہ پیدا ہو رہا ہے اپنے ملک میں, امریکہ کے اندر ایک سیاسی پوزیشن کا, جو کہ ٹرمپ کی بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. کانگریس کیسے ڈیل کرتی ہے, عوامی رائے کیا کہے گی, اور نومبر کے الیکشن میں جا کے کیا معاملات ہوں گے, یہ پریشر اس وقت امریکہ اور ٹرمپ پہ موجود ہے. زیادہ ہوگا تو ٹرمپ کو زیادہ پریشر محسوس ہوگا. اس کے ساتھ ہی ایران کو چاہیے کہ ایران نے چونکہ اپنا نقصان کم سے کم تر کرنا چاہیے, تو وہ یہ کوشش کرے کہ وہ بھی کچھ تھوڑا بہت ایک جسے کہتے ہیں فلیکسیبلٹی رکھے, اور اگر ایسا کوئی اشارہ یا اندیہ آتا ہے امریکہ کی طرف سے, تو اس کو
ہاتھ میں پکڑ لے اور جکڑ لے اور کہیں اس کو جانے نہ دے. اس سے اسرائیل بھی چپ ہو جائے گا اور اس کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی باقی ممالک کے ساتھ اس میں بھی بہت حد تک کمی آ جائے گی. کیا ان میں کبھی یہ جو درد ہے وہ جو پین انفلکٹ کر رہا ہے ایران اس وقت جو اپنے خلیجی ممالک کے اوپر, اس کا درد جلدی چلا جائے گا؟ نہیں, جلدی نہیں جائے گا. معاشی طور پر تو شاید تیل کے حد تک وہ ریکور کر جائیں, لیکن جو باقی ان کے پلانز ہیں جس کے اندر کے ڈائیورسفیکیشن ہے, جس کے اندر کے اپنے ایک نئی معیشت اور ایک نیا سماج ترتیب دینے کی کوشش ہے, اس صورت میں بہت زیادہ ان کو مشکلات آ سکتی ہیں. اور خاص طور پر جب یہ جو ایک عربی اور عجمی کا جو چکر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ یہ جو وہ جو ایک سچویشن کریٹ کر رہا ہے خلیج ممالک میں, عرب ملک بہت جلدی اس کو بھول پائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا جواب دیں گے, جواب دینے کی نہ وہ پوزیشن میں ہے نہ وہ جواب دیں گے, لیکن یہ جو تعلقات کے اندر خرابی ہے اور جو اسلامی ممالک کے اندر جو تفریق ہے یہ شاید زیادہ تھوڑی پختہ ہو جائے گی جب تک اس میں سے ٹائم کے ساتھ ریکوری نہیں ہو پاتی. درست ہو گیا. عامر صاحب, سیاحت ہو, عالمی کمپنیوں کے دفاتر ہوں یا مالیاتی مراکز ہوں, معاشی خوشحالی میں عرب حکمران اپنے لوگوں کو شامل کرتے رہے, مگر اب جو صورتحال آ رہی ہے ان کی معیشت پر ایک خطرہ منڈلاتا دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ 4-5 دن دیکھیں, کیا یہ خلیجی حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا سیاسی چیلنج بن سکتا ہے؟ Absolutely, Aisha, and I think ابھی سے ہی اس کی پریشانی وہاں پر شروع ہو چکی ہے. آپ اس صورتحال پہ اگر آپ امریکن کیمپین کو دیکھیں تو یہ جو 4 اہداف انہوں نے پیش کیے ہیں, جو نیوکلیر پروگرام سے شروع ہوئے, پھر بیلسٹک میزائل پروگرام شامل ہو گیا, پھر ایران کے پراکسی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے, اور آخرکار اس میں رجیم چینج کا بھی ذکر آنے لگا. لیکن جس طرح کی کیمپین ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو ہمیں یہ لگنا شروع ہو گیا, آج چوتھے 5ویں روز ہی یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب سے امریکہ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس کا جو خیال تھا کہ ان کا سرقلم کر دیا جائے ان کی قیادت کا, تو اب ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کے ذریعے رجیم چینج ہو جائے گا, وہ غلط ثابت ہونے کے بعد اب ان کے پاس کیا آپشن رہے گی؟ یہی آپشن رہ گئی ہے نا کہ وہ ایران کا وہی حال کرے جو کہ سیریا میں ہوا ہے اور جو کہ لیبیا میں ہوا ہے. ایک ریاستی نظام کو اتنی بری طرح سے تباہ کیا جائے کہ وہ وہاں اس سے پیدا ہونے والا خلا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اپنے اندر گھسیٹ لے, اور پھر یہی اسرائیل اور یہی امریکہ ان چھوٹے چھوٹے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ان کی ٹیریٹری کے مطابق ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے چلتے رہیں. لیکن اگر ایران کی اس طرح کی تباہی کی طرف بڑھتا ہے ایران, تو اس میں پورے خطے کی تباہی ہے. دیکھیے, پاکستان بھی بڑے فائنینشیل انسینٹیو دیتا ہے انٹرنیشنل انویسٹرز کو, لیکن وہ نہیں آتے نا, کیونکہ فائنینشیل انسینٹیو, ٹیکس فری زونز بنا دینا اور ون ونڈو آپریشن شروع کر دینا, وہ بے ایمانی ہوتے ہیں سیکیورٹی کے بغیر. اور ان کی خاص طور پہ دبئی کی فار ایگزامپل کامیابی کا بہت بڑی وجہ وہ سیکیورٹی تھی جو کہ وہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو پرووائڈ کر سکتا تھا. اور اس سیکیورٹی کا احساس پچھلے 15-20 سے کوئی بہت پرانا نہیں ہے, پچھلے 15-20 سال میں دنیا میں بڑھنا شروع ہوا ہے. اس میں بڑی تعداد میں بزنسز اور انفرادی سطح پر بھی لوگ جو ہیں وہ منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ. اب اگر وہ سیکیورٹی نہیں رہتی ہے, فی الحال تو سیکیورٹی کو صرف ایک فضائی حملوں سے خطرہ ہے, لیکن اگر ایران سے بہتر ہوتا ہے اور وہاں پہ ڈھیر سارے غیر اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں, وہ اپنا اڈے بنا لیتے ہیں, تو وہ تو کسی وقت کہیں پر بھی اپنی مرضی کے مطابق حملہ آور ہو سکتے ہیں. اور جو ایرانی عوام ان سے خوش نہیں ہیں وہ پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. تو ڈرونز کو یا میزائلز کو تو روکا جا سکتا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے, لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے, ہمارا 20 سال کا تجربہ اس کے ساتھ, کہ ہیومن بامز کو کوئی نہیں روک سکتا وہاں پہ. تو وہ جو خطرہ پیش کرے گا ان ریاستوں کے لیے, جو ڈائریکٹ خطرہ پیش کرے گا, اس سے نمٹنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کنسرن ہے. ایران کی تباہی اس وقت پورے خطے کی تباہی ہے. there are no two words about it. اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے, ریاستی نظام قائم رہتا ہے اور کسی طرح کا ڈپلومیٹک حل نکال کے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے یہ جنگ, تو اس میں اس سارے خطے کی بچت ہے. لیکن اگر ایران کی تباہی انہی خطوں کے اوپر ہوتی ہے جس کے اوپر سیریا اور عراق اور لیبیا کی ہوئی ہے, تو پھر یہ پورے کا پورا خطہ آپ سمجھیں کہ یہ جس سیکیورٹی سے یہ یوز ٹو ہے وہ ایک ماضی کا حصہ. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, یہ جو محفوظ سرمایہ کاری زونز ہیں یا جہاں ایلوژن آف سیکیورٹی موجود ہے, کیا دانستہ یہ ایران کی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں کہ یہ بھی ہٹ ہونے چاہیے؟ کیا یہ جنگ ایران اسرائیل کو نہیں بلکہ خلیجی ریاستوں کو بھی معاشی اور سیاسی حرکیات ان کی بدلنے پہ مجبور کرے گی, یا وہ مجبور ہو کر امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ اس جنگ بندی کی طرف معاملے کو لے جایا جائے؟
دیکھیے عائشہ، اس وقت تک تو ایران کی یہی حکمت عملی ہے کہ ایک تو وہ بھرپور جواب دے اسرائیل کو، اور امریکی جو مختلف اڈے ہیں اور امریکی جو بھی ایسٹس ہیں اس ریجن میں، ان کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق اٹیک کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گلف ممالک کا جو آپ نے ذکر کیا، یہ بھی اب سامنے ابھر کر آ رہی ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی سوچا سمجھی حکمت عملی ہے کہ پریشر ڈالا جائے، جیسے آپ نے کہا، اور پریشر اس لحاظ سے بھی ڈالا جائے کہ خود امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر، چونکہ یو اے ای کا آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، وہ ریکگنائز بھی کرتے ہیں، ان کی انویسٹمنٹس بھی ہیں دبئی میں اور دیگر جگہوں پر، تو وہ بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ اس کے اوپر کہ یہاں پر سیز فائر کیا جائے. اور اس کی یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے خطرناک قسم کی حکمت عملی ہے، کیونکہ اگر تو یہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر بھی مسائل ہیں، اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ تو پورے خطے کو بدل کے رکھ دے گی اور ایک تباہی کا موجب مزید بنے گی اگر یہ اس کو سمیٹا نہیں جاتا. یہی پرابلم ہے. اور یہاں پہ امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو بارہا ان کے جو مشیران ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ یہ جنگ مت کریں، شروع نہ کریں، کیونکہ ایک بار آپ نے سٹارٹ کر دی تو پھر اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنا مشکل ہوگا. اور اب چوتھے دن 4 دنوں کے بعد یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. رضا رومی صاحب، آپ وہاں بیٹھے 4-5 دن سے چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. ٹرمپ سے جیسے اوپر بھی ذکر ہوا کہ ان کو خود نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. کیا ان کو کوئی اینڈ گیم دکھائی دے رہا ہے؟ خود ٹرمپ کے ہاتھ میں کوئی ایگزٹ ہے اس کے لیے یا طوالت ہی دکھائی دے رہی ہے؟ جی، میرے خیال سے جو قیافے ٹرمپ کے ذہن میں تھے اور اس کی ٹیم کے ذہن میں تھے وہ تو غلط ثابت ہوئے. ان کا یہ خیال تھا کہ 2 روز کے اندر چونکہ ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور جب ان کی شہادت ہو گئی ابھی، تو ان کا ایک خیال تھا کہ اس سے حکومت بدل جائے گی اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، جو کہ بالکل مفروضے ہیں. اور یہ عدم واقفیت دکھائی دیتی ہے امریکی حکام کی اور امریکی اینالسٹ کی اور پالیسی میکرز کی، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہاں پہ کوئی چینج نہیں ہوئی. مگر دوسری جو چیز ابھر کر سامنے آئی ہے، اور وہ اس کے بارے میں مارکو روبیو نے بھی کہا کہ یہ تو اسرائیل کے پریشر میں امریکہ نے حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس لیے حملہ کرنا تھا کہ اسرائیل نے تو اٹیک کرنا تھا اور ہم پر اس کا ریئیکشن آنا تھا، اس لیے ہم نے پہلے پری ایمپٹ کر دیا. اب یہ سوچنے کی مگر بات ٹرمپ ہے نے تردید کی ہے روبیو کی اس بات کی کہ ایسا ہے نہیں. جی وہ تردید کی، لیکن اس سے پہلے ٹرمپ صاحب خود کوئی 7 مختلف صحافیوں سے بات کرتے ہوئے 7 مختلف باتیں کہہ چکے ہیں. اس لیے خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کی کون سی بات پہ کب اعتبار کیا جائے. اور شاید ٹرمپ خود بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ صبح کیا کہتے ہیں اور شام کیا کہتے ہیں. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب ایک بریک لے رہے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس پوری سچویشن میں پاکستان کا رول اور کیا پاکستان اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخ کے کئی نشیب و فراز سے گزرے ہیں، مگر ایک بنیادی حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ اسلام آباد نے کبھی دانستہ طور پر ایرانی مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا. عراق ایران جنگ ہو، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ہو یا ایران پر عالمی پابندیوں کا معاملہ، پاکستان نے اصولی موقف اختیار کیا. مسئلے کا حل مذاکرات اور بین الاقوامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے. سینٹ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے اور سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لی گئی. اسی تسلسل کی کڑی ہے. دوسری طرف ایران نے بھی کئی حساس مواقع پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، مسئلہ کشمیر پر آیت اللہ خامنہئی شہید کے خطابات میں بارہا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ذکر پاکستانی عوام کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ باہمی سفارتی احترام دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد رہا ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں ایران، مشرق وسطیٰ اور خلیج کی کشیدہ صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ رہی. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان اس بحران کو محض علاقائی تنازع نہیں بلکہ اپنی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کا اہم امتحان سمجھتا ہے. ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان عملی طور پر کیا کر سکتا ہے؟
کیا پاکستان بیک چینل سفارتکاری کو مزید متحرک کر سکتا ہے؟ سعودی عرب، عمان اور دیگر خلیجی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کیا ثالثی کا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان اسلامی تعاون تنظیم جیسے فورمز پر متوازن موقف اختیار کر کے مذاکرات کی راہ ہموار کر سکتا ہے؟ پاکستان کے پاس عسکری ہی نہیں بلکہ اخلاقی قوت بھی موجود ہے۔ اگر ماضی کی طرح متوازن پالیسی، فعال سفارتکاری اور داخلی اتحاد برقرار رہا تو کیا اسلام آباد اس بحران میں بھی پل کا کردار ادا کر پائے گا؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ پینل کے لیے سوال: پاکستان کے ایران اور عرب ممالک کے ساتھ تعلقات، کیا بیک چینل سفارتکاری خلیج میں بڑھتی آگ کو ٹھنڈا کر پائے گی؟ شہزاد چودھری صاحب، کیا پاکستان کی خاموش مگر مؤثر سفارتکاری کا اثر نظر آئے گا اس صورتحال؟ میرا خیال ہے خاموش اور مؤثر سے بڑھ کے بھاگتی ہوئی نظر آنی چاہیے سفارتکاری اس وقت، اور اس کا تعلق تاریخی تناظر اور تاریخی تعلقات سے نہیں ہے، اس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ہمارے پیش نظر ہیں۔ دیکھیے، ایران کے معاملات، ایران کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کو مشکلات نہیں ہیں، لیکن ایران کے اوپر جو حملہ ہے اس کے کچھ تانے بانے ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ چونکہ ایران کے اندر کوئی رجیم چینج نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو اب لوگ کردوں کو ترکی کی سرحد سے اور بلوچ ڈسیڈنٹس یا وہ جو علیحدگی پسند تھے جو کہ اس وقت افغانستان اور ایران کے علاقوں میں بیٹھے ہیں، ان کو مشرقی سرحدوں سے ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ایکٹیویشن سے پاکستان کے لیے، خاص طور پر جو ان کے بلوچ والی جو سائٹ جو ہے، یہاں سے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ پھر پاکستان اور افغانستان کے معاملات جس حد تک جس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو ایک ایکٹیو فرنٹ آلریڈی ہے۔ ہم تو وہاں پہ لیے ادھر کے لیے کوئی سالس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سالس آئے اور ان کو سمجھائے دوسری طرف کو، ورنہ یہ جنگ چلتی رہے گی۔ تو دو جنگیں پیرلل میں پاکستان کے مغربی بارڈرز کے اوپر اس وقت چل رہی ہیں، ایک چل رہی ہے، ایک کا خدشہ ہے جو کہ غالباً جلد ہی کسی نہ کسی وقت میں، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتی ہے، شروع ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں تو پاکستان کو بھاگتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب معاملہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ معاملہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایران اور تہران جہاں تک ہماری پہنچ ہے، وہاں پہ یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ جو جنگ ہے اس کا رخ صرف آپ کے جنوب کی طرف نہیں ہوگا، یعنی خلیجی ممالک کی طرف، یہ شمال میں بھی آ سکتی ہے اور مشرق میں بھی آ سکتی ہے اور مغرب میں بھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اس کا پھیلاؤ اس حد تک نہ پھیل جائے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا اللہ ہو دنیا کے لیول کے اوپر، اس کا کوئی خدا نخواستہ کوئی شاخسانہ بنتا شروع نہ ہو جائے۔ امریکہ تک جب تک جہاں تک آواز پہنچائی جا سکتی ہے ہمیں پہنچانی چاہیے۔ اگر یہ پلان ہے کہ پاکستان کو اس طریقے سے کسی طریقے سے ولنریبل کر دیا جائے، پاکستان کو بھی ایران کے ساتھ ساتھ، تو پھر ہمیں بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ کو پاکستان اپنے انداز سے جس حد تک جلدی ممکن ہو اس کو بھی ختم کرے، افغانستان کے معاملات کو بھی نپٹائے، تاکہ ہم دو جنگوں میں یا دو سرحدوں پہ ایک وقت کے اندر ہم اتنا فوکس رکھنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ ہمیں خیال کرنا ہے اور اپنا فوکس وہاں رکھیں جہاں پر اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے، جو کہ بلوچستان کی سرحد ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہاں، یہ سفارتکاری کی ضرورت ہے اور پاکستان جو ہو سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ کہاں تک کر پاتا ہے اس کو اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، اکیلے شاید یہ نہ کر پائے۔ ٹھیک، رضا رومی صاحب، سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی پاکستان نے حاصل کر کے دی۔ اب اس صورتحال میں کیا پاکستان اس بحران میں فریق بننے کی بجائے واقعی ایک پل کا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیے، یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان از خود سے ایک آربیٹر کی طرح یا ثالث کی طرح اب معاملے کو طے کروا دے۔ اب حالات اس سے کہیں آگے نکل گئے ہوئے ہیں، بلکہ بقول چند صاحب گل ود چکی ہے، اور اس لیے پاکستان کی بالکل کوشش ہونی چاہیے، اور میرے خیال سے جاری بھی ہے۔ جو تو ابھی تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں، خود فارن منسٹر کا بھی جو بیان کل کا ہے وہ بھی بڑا واضح ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ایک سروائیول کی جنگ ہے ایران کے لیے، وجودی جسے کہا جاتا ہے جنگ ہے، اور اس لیے وہ ابھی بے دریغ ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے کہ اس کے خیال میں اس جنگ میں ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ فوری شکست اس کو نہ ہو، بلکہ خطے کے اندر جو ہے اتنا مسئلہ بنے اور گمبھیر مسئلہ بنے، وہ بقول شاعر کے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس وقت تو یہ پالیسی ہے، ادھر صاف بات کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کی اب ایک قانونی اور اخلاقی مجبوری بھی ہے کہ سعودی عربیہ کے ڈیفنس پیکٹ کے بعد پاکستان اب پابند ہے اس بات کے لیے کہ سعودی عربیہ کی مدد کو آئے جب وہاں اس کو خطرہ ہو۔
تو بیک چینل ڈپلومیسی بالکل ہونی چاہیے, جاری رہنی چاہیے, جیسے ابھی شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ اس کو گھوڑے والے سپیڈ ہونی چاہیے, مگر کیا وہ کامیاب ہوگی دیکھیے وہ مشکل ہے کہنا ابھی, اور اتنا آسان یہ نہیں ہوگا یہ کام جتنا کہ اس کے بارے میں بات کرنا آسان ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. عامر صاحب, بات کریں ہم پاکستان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں, عرب ممالک کے ساتھ بھی ہیں, کیا اس پوری صورتحال میں پاکستان کا کردار اور ضرورت کیا رہے گی؟ کیا ضرورت سے بڑھ کر کردار ادا ہو پائے گا کسی ثالث کے طور پہ صورتحال کو سنبھالنے میں, دباؤ بڑھانے میں؟ اچھا, جیسا کہ پہلے ابھی رضا رومی صاحب نے یہ کہا نا کہ آن اٹس اون انیشیٹو, تو شاید اس وقت بہت مشکل ہے پاکستان کا ایک ثالث کے طور پر ابھرنا ہے صورتحال میں اپنے بلبوتے کے اوپر اور اپنے زور کے اوپر. لیکن اگر آپ ان کی پچھلے چند دنوں کی سفارتکاری پر نظر کریں تو اچھا, میں تو بڑا امپریس ہوں اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی کے اوپر. وہ روزانہ ان کی یہ گلف اسٹیٹس کے سربراہان سے بات ہوتی ہے, ان کے چائنا سے مسلسل رابطے ہیں, انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے, اور وہ جو افغانستان میں کیمپین کر رہے ہیں جو کہ براہ راست خطرہ پاکستان کو درپیش ہے, وہ جو امریکی ہتھیار چھوڑ کے چلے گئے ہیں جو کہ طالبان کے ہاتھوں میں, جس طرح سے ان ہتھیاروں کے ڈپو کو تباہ کر رہے ہیں, اس سے یقیناً امریکہ بھی خوش ہوگا, کیونکہ ان کی بھی یہی, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اتنے بڑے تعداد میں امریکی ہتھیار جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں. تو ہر طرف سے جس طرح سے بھی دیکھا جائے ابھی تک پاکستان جو ہے وہ اس کی سفارتکاری بڑی کامیاب رہی ہے. لیکن اگر پاکستان اس کو ریمپ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شاید اس صورتحال میں ممکن نہ ہو, لیکن اگر ان فریقین کو خیال آ گیا کہ کسی طرح سے کلائم ڈاؤن کیا جائے گی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کیا جائے, تو پھر جو دنیا کا بہترین میڈیم اس وقت ہو سکتا ہے جس کے ذریعے یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے, وہ اس وقت پاکستان ہے, جو چین سے بھی بات کر سکتا ہے, جو مائنڈ یو 17% چین کا تیل جو ہے وہ وینزویلا اور ایران سے آیا کرتا تھا, تو چین بھی بڑی بری طرح سے ہٹ ہے. پاکستان چین سے بھی بات کر سکتا ہے, خلیجی ممالک سے اس کے بہت اچھے رابطے ہیں اور تعلقات ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی اس کے براہ راست تعلقات ہیں اس معاملے کے اندر. تو اس وقت انویلیبل ہوگا پاکستان جب یہ سائڈیں خود سوچیں گی کہ اب ہمیں کلائم ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب, یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کی اس وقت خطے میں پوزیشن, پھر افغانستان کا فرنٹ, ایران میں بدلتی صورتحال, ایران اور خلیجی ممالک, اس وقت سپر پاورز بھی صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس کتنا مارجن ہے کوئی بھی سفارتکاری کا ایک اہم رول پلے کرنے کے لیے, یہ خلیج جو بنی ہوئی ہے اس وقت, یہ جنگ کو بندش کی طرف لے جایا جا سکے, بھر سکے وہ اس خلیج کو؟ عائشہ, جو پہلی جنگ عظیم تھی وہ 4 سال چلی تھی, دوسری جنگ عظیم 6 سال چلی تھی, اور ایران عراق وار 8 سال چلی تھی. 1980 سے 1988 تک یہ 20ویں صدی کی سب سے طویل جنگ تھی. اس وقت پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, اور وہ یہ صلح کی تسبیح پڑھتے تھے. ہزاروں لیٹر تیل انہوں نے اپنے جہاز میں جلا دیا, سفر کر کر کے بار بار کہ کسی طرح ان کی صلح کرائیں, نہیں ہوئی. جب ان کے اپنے مفاد میں تھا انہوں نے صلح کی. ابھی حال میں پچھلے سالوں کی بات ہے, پاکستان نے سعودی عرب اور ایران میں صلح کرانے کی بہت کوشش کی, بار بار کوشش کی, کچھ نہیں کر سکا. چین بیچ میں آیا, اس نے صلح کر کے بہت حد تک نارملائز کیا. اس وقت جو ہمارے پاس چیلنج ہے, جو پہلا چیلنج ہے, اور یہ بھی سفارتکاری کا تقاضا کرتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جنگ کے اثرات سے, خطرات سے بچائیں. لیکن ایک ایڈیشنل برڈن ہے. ایڈیشنل برڈن یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کو بھی اس جنگ کے اثرات اور خطرات سے بچائیں, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, اٹیک آن ون, اٹیک آن بوتھ, اس کو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے. اسی لیے پاکستان نے ایران کو بتایا کہ آپ ہمارے اس معاہدے کو اپنی نظر میں رکھیں, اور کم از کم پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ اس کمیونیکیشن کے بعد ایران نے یہ احتیاط کرنا شروع کر دی ہے. اب آگے کہ کس طریقے سے ہم ایران میں اور گلف کنٹریز میں صلح کرائیں, دیکھیں اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو جب تک وجودی خطرہ رہے گا وہ کسی بات کو نہیں سنے گا. جس وقت تک اس کے خیال میں یہ جنگ, یہ جھگڑا اس نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا کہ اس کا وجودی خطرہ کم از کم ختم ہو جاتا ہے,
उसके बाद कोई गुफ्तगू आगे चलेगी। पाकिस्तान कोशिश कर सकता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की नेचर नहीं है, पाकिस्तान की तारीख नहीं है कि पाकिस्तान उस तरह का न्यूट्रल ग्राउंड किसी को मुहैया कर सके कि जिसमें दूसरी दुनिया के मुल्क आकर अपने झगड़े निपटाएं। दुरुस्त। ये एक सच्ची बात है, हमें इसको झुटलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वेट हम बहुत अच्छी तरीके से एग्जर्ट कर रहे हैं जो है, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान की मईशत भी इतनी बड़ी मईशत नहीं है। फिर पाकिस्तान के अपने तनाज़ात भी ऐसे हैं कि वो दूसरों की क्या सुलह कराएगा, दुरुस्त। जिसके अपने तनाज़ात उसके गले को आए हुए हैं। ठीक, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, कम से कम इस तरह की कोशिश से पाकिस्तान जो है वो दुनिया को, खित्ते में अपने सब दोस्तों को ये मैसेज ज़रूर देता है कि मैं तुम्हारे झगड़े का हिस्सा भी नहीं हूँ और मेरा मफाद इसमें है कि तुम्हारा आपस में झगड़ा ना हो, और मैं तुम्हारे आपस में झगड़ों को हल कराने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। दुरुस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।